अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 जुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में कुल जमाती वफ़द आज मंगल की सुबह सवेरे सिंगापुर पहुँच गया। वफ़द के जनूबी कोरिया के पहले दौरे के दौरान जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट संजय कुमार झा ने हिंदुस्तान की सरहदों पर आने वाली दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मजबूत आलमी हिमायत की जरूरत पर जोर दिया। कोरिया के सेउल में बात करते हुए झा ने बताया कि पाकिस्तान में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के पीछे थे, जहां 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली शहरी हलाक हुआ। बातचीत के दौरान रुकने पार्लियामेंट झा ने कहा, 22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू कश्मीर में 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली शहरी मारे गए। इन्हें मजहबी बुनियादों पर अलग किया गया। इन्हें इनकी बीवियों और बच्चों के सामने गोली मारी गई। ये दहशतगर्द पाकिस्तान में तरबियत याफ्ता थे और वहीं से आए थे। संजय कुमार झा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन के तौर पर जनूबी कोरिया की अहमियत को भी उजागर किया और कहा कि हम 4 दिहाइयों से सरहद पार दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए आलमी हिमायत चाहते हैं। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। इंडियन पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज मंगल को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांति वन पर भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं बरसी के मौके पर इन्हें फूलों का खिराज तहसीन पेश किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भारत के पहले वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया और इन्हें जदीद भारत का मुअम्मर करार दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ताउन के बगैर 21वीं सदी के भारत का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जदीद भारत के खालिक, जमहूरियत के नीडर, मुहाफिज, भारत को सिफर से बुलंदियों तक ले जाने वाले, भारत को साइंसी, इक़्तिसादी, सनती और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की देने वाले, मुल्क को मुसलसिल इत्तेहाद का पैगाम देने वाले, हमारे हौसले का जरिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बरसी पर आजिज़ाना खिराज तहसीन पेश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद, जो फ्रांस में हिंदुस्तानी अरकान पार्लियामेंट के ग्रुप के वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मुत्तहिद है और दुनिया को यह पैगाम दिखाना चाहता है। रविशंकर प्रसाद ने मजीद कहा कि यह दौरा एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसमें 7 वफूद दुनिया भर में हिंदुस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए सफ़र कर रहे हैं। हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के साथ एक बातचीत के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम बहुत दर्द के साथ आए हैं, लेकिन इसके साथ ही ये अज़्म भी है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद रहेगा और दुनिया को बताएगा कि हिंदुस्तान वाकई मुत्तहिद है। 7 वफूद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गए हैं। मैं यूरोप के वफ़द की क़यादत कर रहा हूँ। पेरिस हमारा पहला पड़ाव है। इसी बातचीत में राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट गुलाम नबी खटाना ने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसियों के साथ अमन चाहता है, लेकिन अगर हमला किया गया तो खामोश नहीं रहेगा। उन्होंने ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान एक गोली फायर करता है तो हिंदुस्तान गोले से जवाब देगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, जो भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बैजयंत पांडा की सरबराही में कुल जमाती वफ़द का हिस्सा है, उन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया। ओवैसी ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा शामिल करने की पुरजोर वकालत की और कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मालियाती जांच पड़ताल की ज़रूरत है, क्योंकि वो $2 बिलियन के IMF कर्जे को अपने फ़ौज और दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कुवैत में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के साथ बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस लाया जाना चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट की अहमियत यह है कि जब आप माली लेन देन करते हैं तो इस मुल्क पर बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल होती है। ओवैसी ने मशरक़ सतह में मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन देन के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्द गिरोहों को माली इमदाद फराहम करने में पाकिस्तान के मुलविस होने को उजागर किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह एक हकीकत है कि पाकिस्तान मशरिक़ सतह के हवाले या मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्द गिरोहों को माली इमदाद फराहम करने के लिए करता है। ओवैसी ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को निशाना बनाने के लिए मजहबी मसाइल नहीं उठा सकता। उन्होंने निशानदेही की कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान इस मजहब के मसले को नहीं उठा सकता और ये नहीं कह सकता कि वो मुसलमान हैं।
ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور ہم ہندوستانی مسلمان ان پاکستانیوں سے زیادہ مخلص ہیں۔ ناظرین، اویسی کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ممبئی میں مانسون کی آمد کے ساتھ ہی گزشتہ 75 سالوں بعد ملک کی تجارتی دارالحکومت میں مئی میں مانسون کے جلد پہنچنے کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اس دوران جنوبی ممبئی میں صبح کے وقت محض 1 گھنٹے میں 104 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور معمول کے برخلاف اس سال جنوبی ممبئی کے کیمپس کارنر، برج کینڈی اور فلورا فاؤنٹین جیسے علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی، جہاں عام طور پر اب تک بارش میں سڑکوں پر پانی نہیں بھرتا تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے کام پر نکل جانے کے بعد محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کیا، جس سے عوام میں ناراضگی پائی گئی۔ ممبئی کے ساتھ تھانے میں بھی شدید بارش ہوئی، دن بھر میں 135 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ریاست کرناٹک کے گلبرگہ میں مسلم ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم کو پاکستانی کہنے پر بی جے پی کے ایم ایل سی اور ایوان والا میں چیف ویپ این روی کمار پر شدید تنقیدیں ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز بی جے پی کے گلبرگہ چلو مہم کے تحت منعقدہ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے روی کمار نے الزام لگایا کہ ضلع کلکٹر کانگریس کے دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ یہی نہ رکتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلبرگہ کا ضلع کلکٹر آفس بھی اپنی آزادی کھو چکا ہے۔ ضلع کلکٹر میڈم بھی وہی سن رہی ہے جو کانگریسی کہہ رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ یہاں کی IAS افسر ہے یا پاکستان سے آئی ہے۔ ان کے اس بیان پر سخت کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے CRPF کے ایک اہلکار کو مبینہ طور پر پاکستانی انٹیلیجنس افسران کے ساتھ حساس معلومات شیئر کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ الزام کے مطابق ملزم، جس کی شناخت موتی رام جاٹ کے طور پر کی گئی ہے، جاسوسی کی سرگرمیوں میں کارکر طور پر ملوث تھا اور وہ 2023 سے قومی سلامتی سے متعلق خفیہ معلومات PIOS کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ ایجنسی نے مزید انکشاف کیا کہ جاٹ پاکستانی حکام سے مختلف راستوں کے ذریعے فنڈز وصول کر رہے تھے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ NIA، جس نے موتی رام کو دہلی سے حراست میں لیا اور گرفتار کیا، ملزم سے پوچھ گچھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 100 سالہ تنظیم کے مکھیا وقتاً فوقتاً ہندوؤں کو متحد ہونے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے RSS سے وابستہ تنظیموں کو کبھی سمجھایا اور نہ ہی کہا ہے کہ دلتوں، اقلیتوں، پسماندہ طبقات پر ظلم و زیادتی اور ہندو مسلم کرنا بند کرو۔ آج بھی دلتوں کو ملک میں دوسرے درجے کے شہریوں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ملک میں اقلیتوں، خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تشدد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، لیکن آپ ہے کہ ہمیشہ اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ موہن بھگوت نے RSS کے ترجمان آرگنائزر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ایک بار پھر کہا ہے کہ ہندوؤں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا اتحادی ہندوؤں کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو سماج اور ہندوستان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور جب ہندو سماج مضبوط ہوگا تب ہی ہندوستان کو حقیقی شان ملے گی۔ موہن بھگوت نے پڑوسی ممالک میں ہندوؤں کے خلاف ہو رہے مظالم پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہندو سماج خود کو مضبوط نہیں کرے گا، دنیا میں کوئی ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ہندوستان میں ہندو مضبوط ہوں گے تو دنیا بھر میں ہندو سماج کی عزت بھی ہندوستان کے لیے باعث فخر بن جائے گی۔ تمل ناڈو کے سرپور مبدور میں راجیو گاندھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یوتھ ڈیولپمنٹ ماسٹر آف سوشل ورک میں تعلیم حاصل کرنے والے 3 مسلم طلباء نے کہا ہے کہ انہیں انسٹیٹیوٹ کی طرف سے منمانی طور پر معطل کر دیا گیا، جس نے بغیر کسی ثبوت کے انہیں آزاد فلسطین اور جے بھیم جیسے نعرے لگانے پر ملک دشمن قرار دیا۔ اسلم ایس، سعیدہ MA اور نہال ابن ابو لیث نامی طلباء نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 25 میں 2025 کو ہمیں RGNIYD نے مبینہ سنگین بد انتظامی اور ہاسٹل کی املاک کو ملک دشمن مواد سے خراب کرنے میں ملوث ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے فوری طور پر اخراج اور معطلی کے احکامات جاری کر دیے۔ ان طلباء نے کہا کہ یہ کارروائی ان کے طے شدہ فائنل ایئر کے MSW امتحانات سے صرف 1 دن پہلے کی گئی۔ ان طلباء نے کہا کہ ہم ہاسٹل کی دیواروں پر نعرے لکھنے یا ڈسپلے کرنے میں کسی بھی طرح سے ملوث ہونے کی واضح طور پر تردید کرتے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے دی گئی دیوار پر درج تحریروں میں فری فلسطین اور جے بھیم جیسے جملے شامل ہیں۔ کسی بھی طرح قانونی یا آئینی معیار کے تحت ملک مخالف سرگرمی نہیں ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اقلیتی ڈپارٹمنٹ کے نیشنل میڈیا انچارج اور تلنگانہ کوآرڈینیٹر سید عدنان اشرف نے کہا ہے کہ علی گڑھ موب لنچنگ کا واقعہ ملک پر ایک بدنما داغ ہے۔ علی گڑھ میں کل جس طرح ہجوم کے ذریعے گوشت کے تاجروں کو مارا گیا وہ دہشت گردی سے کم نہیں ہے اور کسی بھی معزز شخص کے لیے اس واقعے کے منظر کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے گوشت کے تاجروں سے پیسہ مانگا اور جب وہ پیسہ وصول کرنے میں ناکام رہے تو ان کی گاڑی کو آگ لگا دی اور پھر مشتعل ہجوم میں متحد ہو کر نہتے بے قصور لوگوں کو مارا گیا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جناب عدنان اشرف نے کہا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی اتر پردیش میں قانون و انتظام ہے؟ کیا اس ریاست کی حالت ہے جس میں وزیر اعظم کا پارلیمانی حلقہ آتا ہے؟
میں بی جے پی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب مانگنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب ہندوستان پوری دنیا کو اتحاد کا پیغام دے رہا ہے. کیا اس طرح کے مناظر کا سامنے آنا حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے؟ اور کیا یہ حال اور مستقبل میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور ملک کی بی جے پی حکومت کے لیے شرمندگی کی وجہ نہیں بنے گا؟ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مارکنڈے کاٹجو نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ پچھلے دنوں علی گڑھ میں گائے ذبح کرنے کے جھوٹے الزام میں گوشت کے 4 مسلم تاجروں کو بے دردی سے پیٹے جانے کے واقعے پر خود نوٹس لے کر کارروائی کریں. انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ متاثرین کو انصاف مل سکے اور امن و امان بحال ہو سکے. انہوں نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور انصاف فراہم کرنے کے لیے عدلیہ نہیں ہے؟ کیا اب مشتعل ہجوم سڑکوں پر جھوٹے الزامات لگا کر بے گناہ شہریوں کو بے دردی سے مارے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ انتشار پسند اور تشدد پسند عناصر معاشرے میں نفرت کا زہر پھیلا رہے ہیں اور ملک کی داخلی سلامتی، سالمیت اور اتحاد کے لیے سنگین خطرہ ہے. ایسے لوگوں کی طرف سے قانون کو کھلے طور پر چیلنج کرنا پوری انتظامیہ اور پولیس کے نظام پر سوالات اٹھاتے ہیں. جسٹس کاٹجو نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان ملزمین کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ زخمی نوجوانوں کو انصاف مل سکے. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرامارکا نے دعویٰ کیا ہے کہ فلاحی اسکیمات پر عمل آوری میں تلنگانہ ملک کے لیے رول ماڈل بن چکی ہے، جہاں کانگریس حکومت نے تمام طبقات کی بھلائی کے لیے اسکیمات متعارف کیے ہیں. بھٹی وکرامارکا نے آج ناگر کرنول ضلع میں مختلف ترقیاتی اسکیمات کا آغاز کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ ریونت ریڈی کی زیر قیادت عوامی حکومت نے سرکاری ملازمین، کسانوں اور کمزور طبقات کی بھلائی کو اولین ترجیح دی ہے. بے زمین زرعی مزدوروں کو سالانہ 12,000 روپے کی امداد دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ قبائلی کسانوں کے لیے حکومت نے 12,000 کروڑ پر مشتمل ڈکلیریشن جاری کیا. سرکاری ملازمین کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سابق BRS حکومت نے سرکاری ملازمین کو نظر انداز کر دیا تھا. سابق حکومت کے بقایا جات کو کانگریس حکومت ادا کر رہی ہے. اینٹی کرپشن بیورو نے BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ کو حیدرآباد میں منعقدہ فارمولا ای ریس میں مبینہ بے قاعدگیوں کے معاملے میں ایک تازہ نوٹس جاری کی. KTR سے کہا گیا کہ وہ 28 مئی کو تحقیقات کے لیے حاضر ہوں. KTR نے بھی ACB کی نوٹس ملنے کی توثیق کی اور کہا کہ وہ تحقیقات میں تعاون کریں گے. انہوں نے کہا کہ قانون کے پابند شہری کی حیثیت سے وہ یقینی طور پر ایجنسیوں سے تعاون کریں گے، حالانکہ یہ کیس محض سیاسی ہراسانی کے سوا کچھ نہیں ہے. KTR نے واضح کیا کہ وہ برطانیہ اور امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور وہاں کئی تقاریب میں شرکت کریں گے. اس بات سے وہ ACB عہدیداروں کو تحریری طور پر بھی واقف کرا چکے ہیں. جیسے ہی وہ واپس آئیں گے وہ ACB کے سامنے پیش ہوں گے. BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے پارٹی قائدین سے ٹیلی کانفرنس کر کے کویتا کے مکتوب پر کسی کو بھی بات نہ کرنے کا مشورہ دیا. واضح کہ کل KTR نے فارم ہاؤس پہنچ کر KCR سے 3 گھنٹے طویل ملاقات کی تھی، جس کے بعد KTR نے پارٹی اہم قائدین کو یہ مشورہ دیا. بتایا گیا کہ KCR کی ہدایت پر KTR نے پارٹی قائدین سے فون پر بات کی. کویتا کی جانب سے KCR کو بھگوان اور ان کے اطراف رہنے والوں کو شیطان قرار دینے کے بعد پارٹی کے اندرونی حلقوں میں اس پر بحث ہو چکی ہے اور کئی قائدین جنہیں پارٹی میں نظر انداز کر دیا گیا وہ کویتا کی تائید کر رہے ہیں. کویتا کے حامیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے، جس پر KCR نے ناراضگی کا اظہار کیا. KTR نے پارٹی قائدین کو مشورہ دیا کہ اس مسئلے کو مزید تول دینے سے پارٹی کیڈر میں بے چینی اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی، جس سے پارٹی کو نقصان ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کو پارٹی صدر KCR پر چھوڑ دیا جائے. تلنگانہ کے جہدکاروں نے تلنگانہ تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں آنجانی انقلابی شاعر غدر اور مرحوم جناب ظہیر الدین علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست کے علاوہ دیگر جہدکاروں نے تلنگانہ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک جلسہ عام پالاکرتی منڈل کے شبھم فنکشن ہال میں منعقد ہوا. اس جلسے کو جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل و نیوز ایڈیٹر سیاست نے مخاطب کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ تلنگانہ تحریک میں جن جہدکاروں نے حصہ لیا ان لوگوں کی قربانیوں سے نئی نسل کو واقف کروانا ضروری ہے تاکہ ان کی یادوں کو باقی رکھا جا سکے. انہوں نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کا قیام جو عمل میں آیا ہے یہ محترمہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی محنت کا نتیجہ ہے. اس لیے حکومت تلنگانہ بھی مجاہدین آزادی کے ساتھ ہے. آنجہانی غدر اور جناب ظہیر الدین علی خان نے تلنگانہ کے ہر منڈل ضلع کا دورہ کرتے ہوئے تلنگانہ کی عوام میں شعور بیدار کیا تھا. اس لیے ہمیں ان کی فکر اور نظریات پر قائم رہتے ہوئے تلنگانہ کے مستقبل اور ترقی کے لیے کوشاں رہنے کی ضرورت ہے. افریقی ممالک کے ایک وفد نے چار مینار کا دورہ کیا. اس تاریخی عمارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ وفد کافی متاثر ہوا. سرکاری اطلاعات کے مطابق یہ وفد 5 روزہ دورے پر ہندوستان کے دورے پر ہے، جس کا اہتمام وزارت خارجہ کی جانب سے کیا گیا. افریقہ کے وسطی اور مغربی حصوں سے تعلق رکھنے والے افراد گزشتہ روز حیدرآباد پہنچے. انہوں نے چار مینار، سالار جنگ میوزیم اور گولکنڈہ قلعے کا دورہ کیا.
اس کی رہنمائی پروفیسر سائی نے کی۔ چار مینار کے اندر تقریباً 1 گھنٹہ گزارنے کے دوران مہمانوں نے اس تاریخی عمارت کی خوبصورتی اور اس کے پس منظر سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے اپنے کیمروں میں ان حسین مناظر کو قید کیا۔ تلنگانہ کے بعض مقامات پر مانسون داخل ہو گیا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے اس بات کی اطلاع دی۔ مانسون کی آمد کے ساتھ ہی شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے بیشتر مقامات پر پیر کی شام موسلادھار بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ پیر کی شام شہر حیدرآباد کے علاوہ متحدہ اضلاع عادل آباد، نظام آباد، ورنگل، کھمم کے کئی مقامات پر موسلادھار بارش ریکارڈ کی۔ بارش کا یہ سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ شہر حیدرآباد کے کئی مقامات بشمول ایل بی نگر، حیات نگر، دلسکھ نگر، ملک پیٹ، چادر گھاٹ، افضل گنج، نامپلی، لکڑی کا پل، پنجا گٹا، امیر پیٹ، یوسف گڑا، کوکٹ پلی، بنجارہ ہلز، جبلی ہلز، لنگم پلی، گچی بولی، مادھا پور، مہدی پٹنم، ٹولی چوکی اور پرانے شہر کے کئی مقامات پر شدید بارش ہوئی۔ بارش کا یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ شہر کے کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت میں خلل دیکھا گیا۔ دریں اثنا حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے 29 مئی تک موسلادھار بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ حیدرآباد کی سینٹرل زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے ایپل سیل فونز کے نقلی سامان فروخت کرنے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 1 کروڑ 1 لاکھ روپے کا مال ضبط کر لیا۔ پولیس کے موجب سینٹرل زون ٹاسک فورس ٹیم اور ایبٹس پولیس نے مشترکہ طور پر سلطان بازار، گولی پوڑا اور گولی گڑے میں دھاوے کرتے ہوئے ایئرپوڈز 156، لوگو ایپل اسٹیکر 430، پاور بینک 16، ایڈاپٹر کور 295، USB کیبل 61، بیٹریز 45، بیک گلاسز 95، سلیکان بیک کورز 1430 نقلی پارٹس کو ضبط کر لیا۔ یہ ٹولی شہر میں اس فون کے نقلی آلات کھلے عام فروخت کر رہی تھی۔ ملزمین میں گولی گڑے کا 30 سالہ وکرم سنگھ مالک شری ماتا جی موبائلز، گولی گڑے کا 26 سالہ سدرشن کمار راج پروہت مالک RG موبائلز، سلطان بازار کا 25 سالہ تھارام چودھری مالک راجا رام موبائلز اور گولی پور کا 24 سالہ محمد سرفراز مالک سپنا موبائل شامل ہیں، جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ ان ملزمین کی ٹولی یہ نقلی مال ممبئی سے خرید کر لاتے اور جگدیش مارکیٹ میں بھی فروخت کرتے رہتے۔ یہ کارروائی سینٹرل زون ٹاسک فورس اور ایبٹس پولیس نے مشترکہ طور پر کی ہے۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں آج پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ ود AI ٹولز کے فری بوٹ کیمپ کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون، چیٹ GPT، جیمینائی، پرپلیکسٹی وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ ملک و بیرون ملک میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ اور AI کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارہ سیاست نے ان کورسز کا آغاز عمل میں لایا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9000191481، 9393876978۔